अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जानिए अपने मोहसिन के सिलसिले में हम पहुँचे थे वहाँ तक कि जब हमने इस्लाम के दुश्मन वो मुशरिकीन जो थे उनके दुश्मनी के मुख्तलिफ़ अंदाज हम देख रहे थे कि किस तरह से उस पर शिद्दत आती जा रही थी। ख़ास तौर से अबू लहब और उसकी बीवी का जो जुल्म और ज़्यादती थी वो हमने लास्ट अपने सबक में उसको हमने जानने की कोशिश की। एक्चुअली बात ये थी कि सिर्फ अबू लहब ही नहीं था बल्कि ये एक गिरोह था सरदारों का जिसमें अबू जहल भी शामिल थे और भी बहुत सारे सरदार थे। ख़ास तौर से इब्न इसहाक़ का ये बयान है कि जो वो गिरोह जो घर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत दिया करता था, ख़ास उसमें जो लोग शामिल थे वो ये थे अबू लहब, हकम बिन अबिल आस बिन उमैया, उक़बा बिन अबी मुईत, अदी बिन हमरा सक़फ़ी, इब्नुल असदा हुज़ली। ये सब के सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी थे और पड़ोसी होने के नाते जाहिर है सबसे करीबी ताल्लुक़ आपसे उन्हीं लोगों का था। और देखें, एक इंसान जब किसी भी जगह किसी महल्ले पड़ोस में कहीं रहता है तो बाकी दूसरे लोगों से ज़्यादा उसके महल्ले वाले उसके बारे में जानते हैं कि वो कैसी आदत व अतवार का है, किस तरह का है, नेक है कि बद है, ये सबसे ज़्यादा पड़ोसियों को पता होता है। तो जाहिर है वो आपके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और अबू लहब जो था उसका तो बिल्कुल घर मिला हुआ था और आपका चचा भी था, बचपन से देख रहा था आप सल्लम को। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की दुश्मनी जो है उसमें वो इतनी शिद्दत और सरकशी थी कि वो आपकी खूबियों को, आपकी अच्छाइयों, आपकी नेकियों, आपके दरगुजर करने से और शेर हो रहे थे। अब ये सब के सब आपके पड़ोसी थे और उनमें से हकम बिन अबिल आस के अलावा कोई भी मुसलमान नहीं हुआ। उनके सताने का तरीक़ा ये था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते तो कोई शख्स बकरे की ओजड़ी इस तरह फेंकता कि वो ठीक आपके ऊपर आके गिरती। चूल्हे पर अगर हांडी चढ़ाई जाती तो उस पर भी इसी तरह से फेंकते, वो ओजड़ी के सीधी हांडी में जा गिरे। मजबूर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक घरौंदा बना लिया ताकि नमाज पढ़ते हुए उनसे बच सकें। बहरहाल जब आप पर यह गंदगी फेंकी जाती थी तो आप उसे लकड़ी पर लेकर निकलते थे और दरवाजे पर खड़े होकर फरमाते, ए बनी अब्द मनाफ, ये कैसी हमसायगी है। फिर उसे रास्ते में डाल देते थे, यानी एक साइड पे किनारे में डाल देते थे। ये इब्न इसहाक़ का बयान है। उक़बा बिन अबी मुईत जो था वो अपनी बदबख्ती में और अपनी खबासत में और ज़्यादा बढ़ा हुआ था। चुनांचे सही बुखारी में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के पास नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल और उसके कुछ साथी भी बैठे हुए थे कि इतने में किसी ने किसी से कहा, यानी ऐसी आपस में बात की कि कौन है जो किसी जगह पे कोई ऊँट जो है वो ज़बह हुआ था उसकी ओजड़ी लाए और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करें तो उनकी पीठ पर डाल दें। इस पर कौम का बदबख्त तरीन आदमी उक़बा बिन अबी मुईत उठा और ओजड़ी लाकर इंतज़ार करने लगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में तशरीफ़ ले गए तो उसने आपकी पीठ पर दोनों कंधों के दरमियान डाल दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि मैं ये सारा माजरा देख रहा था मगर कुछ कर नहीं सकता था, काश मेरे अंदर बचाने की ताकत होती। वो फरमाते हैं कि इसके बाद वो हंसी के मारे एक दूसरे पर गिरने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में ही पड़े रहे, सर ना उठा पाए, यहाँ तक कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आईं और आपकी पीठ से वो ओजड़ी हटाकर फेंकी। तब आपने सर उठाया, फिर 3 बार फरमाया, अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, ए अल्लाह तू कुरैश को पकड़ ले,
جب آپ نے یہ بد دعا کی تو ان پر بہت گراں گزری، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس جگہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے خانہ کعبہ سے ان کی بھی تو عقیدت تھی، اور یہ ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے تو یہاں پہ کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے لے کر ان کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ یعنی بد دعا آپ نے اس وقت بھی کسی کو ایسی بد دعا نہیں دی، بلکہ صرف اللہ سے یہ فریاد کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ان کو پکڑ لے، ان سے نمٹ لے۔ انہوں نے کسی 7ویں کا نام بھی لیا، لیکن ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ مجھے یاد نہیں رہا، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گن گن کر لیے تھے، سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے تھے۔ امیہ بن خلف کا وتیرہ تھا کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو لعن طعن کرتا۔ اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر لعن طعن اور برائی کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ ابن حشام کہتے ہیں کہ ہمزہ وہ شخص ہے جو اعلانیہ گالی بکے اور آنکھیں ٹیڑھی کر کے اشارے کرے، اور لمزہ وہ شخص ہے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرے اور انہیں اذیت دے۔ امیہ کا بھائی ابی بن خلف عقبہ بن ابی معیط کا دوست تھا، بہت گہری دوستی تھی۔ ایک بار عقبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ کہا، ایک بار عقبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ ان کی باتیں سنی۔ ابی کو معلوم ہوا تو اس نے عقبہ کو بہت برا بھلا کہا اور ناراض ہوا، اور اس کو کہا کہ اس سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ منہ پر تھوکے۔ خود ابی بن خلف نے ایک مرتبہ ایک بوسیدہ ہڈی لا کر توڑی اور ہوا میں پھونک مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اڑا دی۔ یہ تمام واقعات جو ہیں یہ سیرت اور حدیثوں میں، مختلف کتابوں میں یہ سب باتیں موجود ہیں۔ اخنس بن شریق ثقفی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والوں میں پیش تھا۔ قرآن میں اس کے 9 اوصاف، 9 اس کے کردار کے بارے میں اس کی نشاندہی کی گئی ہے، جس سے اس کے کردار کا اندازہ ہوتا ہے۔ تم بات نہ مانو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بات نہ مانو کسی قسم کھانے والے ذلیل کی، جو لعن طعن کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، حد درجہ ظالم، بد عمل اور جفاکار ہے، اور اس کے ساتھ بد اصل بھی ہے۔ یہ ساری باتیں اخنس بن شریق ثقفی کے لیے یہ اوصاف اس کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ ابو جہل جو تھا وہ بھی کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سنتا تھا، لیکن بس سنتا ہی تھا، ایمان اور اطاعت نہیں اختیار کرتا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات سے اذیت پہنچاتا تھا اور اللہ کی راستے سے روکتا تھا، اور پھر اپنی اس حرکت اور برائی پہ بڑا فخر کرتا ہوا جاتا تھا، گویا اس نے کوئی بڑا قابل ذکر، کوئی بڑا قابل فخر کارنامہ انجام دیا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت اسی شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، فلا صدقا ولا صلی، نہ اس نے صدقہ دیا نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پیٹھ پھیری۔ پھر وہ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس گیا، تیرے خوب لائق ہے، خوب لائق ہے۔ اس شخص نے پہلے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ کو نماز سے روکتا تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ اس کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھتے ہی بولا کہ محمد کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا؟ ساتھ ہی دھمکی بھی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا، اے محمد تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ دیکھو خدا کی قسم اس وادی میں یعنی مکہ میں میری محفل سب سے بڑی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اچھا تو وہ بلائے اپنی محفل کو، ہم بھی سزا کے فرشتوں کو بلاتے ہیں۔
ایک روایت میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان گلے سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، تیرے لیے بہت ہی موضوع ہے، تیرے لیے بہت ہی موضوع ہے۔ اس پر اللہ کا یہ دشمن کہنے لگا کہ اے محمد تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، خدا کی قسم تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں مکے کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں۔ بہرحال اس ڈانٹ ٹپٹ کے باوجود ابو جہل اپنی حماقت سے باز آنے والا نہیں تھا، اس کی بدبختی میں تو بلکہ کچھ اور ہی اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار سرداران قریش سے ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کے روبرو اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے، یعنی سجدے کی حالت میں زمین پہ جب سجدہ کرتے ہیں۔ جواب دیا گیا، ان سب نے جواب دیا ہاں۔ اس نے کہا لات و عزیٰ کی قسم اگر میں نے اس کو اس حالت میں دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی میں رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اس زوم میں چلا کہ آپ کی گردن رون دے، لیکن اچانک لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل واپس پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھ ایسے اپنے آگے ہلا رہا ہے کہ جیسے کسی چیز سے بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، بہت ہی ہولناک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک جسم کا حصہ جو ہے وہ اچک لیتے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے نوچ کے اس کو لے جاتے۔ ابو جہل کا آپ حیران ہو رہے ہوں کہ میں نے ابھی جب ہے ابو الحکم، اسلام سے پہلے جو ہے نا یہ ابو الحکم کہلایا کرتا تھا، اور جو بھی معاملات ہوتے تھے اس میں مشورے دینے کے لیے اور اس کی بات اور اس کے فیصلوں کو لوگ مانتے تھے، اس سے مشورے کے لیے اس کے پاس آیا کرتے تھے، اور اس کا لقب تھا ابو الحکم، یعنی حکمت کا باپ، عقل و حکمت کا باپ۔ لیکن اسلام آنے کے بعد جو اس نے عقل اور شعور ہونے کے بعد جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی اور جس طرح سے یہ دین کو جانتے بوجھتے بھی اس نے جہالت کا جو معاملہ کیا تو اس کا لقب ہو گیا ابو جہل، یعنی جہالت کا باپ۔ یہ تو ان دشمنان دین کا آپ کے ساتھ معاملہ تھا، اور باقی جو مسلمان ہونے والے لوگ تھے مظلوم، ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا تھا وہ ایک الگ بہت بڑی، یعنی سمجھیے کہ سن کے اور پڑھ کے دل کانپ جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے مظالم اور کس کس طرح سے کیے گئے، کچھ اس کے بارے میں بھی آپ کو میں بتاتی ہوں۔ ایکچولی یہ ساری ڈیٹیل چاہیں تو ہم اسکپ کر کے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس دور میں مسلمانوں نے جس سختی کا اور جس طرح کے حالات کا، مشکلات کا سامنا کیا تھا، اس کے جانے بغیر ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اتنے اخلاص اور اتنی ثابت قدمی سے جمے رہنے والے جو تھے وہ کس کس مرحلے سے، مشکل مرحلوں سے گزر کے جو ہے وہ آگے جو ہے فتح اور کامیابی تک پہنچے۔ فوراً ہی سب کچھ نہیں ہو گیا تھا، اور اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کا نظام جو ہے نا وہ اللہ کی حکمت کے حساب سے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلے دن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے نگران، ایسے گارڈز انسانوں میں سے یا فرشتوں میں سے مقرر کر دیتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت فرماتے اور مسلمانوں کی بھی حفاظت فرماتے، کوئی ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ حق جو ہے وہ کس طرح اپنا راستہ بناتا ہے، مشکلات کے باوجود، وسائل نہ ہونے کے باوجود حق کا پیغام جو ہے وہ دلوں تک پہنچتا ہے، اور اللہ کا نام جو ہے اس کا بول بالا ہوتا ہے آخرکار، اور فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، چاہے کتنے بھی لوگ اس کو دبانے کی کوشش کریں، چاہے کتنے بھی مشکل حالات ان ایمان والوں کو برداشت کرنے پڑیں، لیکن آخرکار فتح ان کی ہی ہوگی۔
تو یہ ایک اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اور اس پروسیس سے، اس نظام سے گزر کے جب دین کی سربلندی جو ہے وہ دین کو حاصل ہوئی، تو کوئی اس کے آگے ایک لفظ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہاں ان کو تو یہ چیز، یہ فیسلٹی تھی، اللہ کی طرف سے یہ مدد ہو گئی، یا ان کے لیے خزانے اتر آئے، یا ان کے لیے کوئی خواند آسمان سے اترتے تھے کہ ان کو کسی چیز کی حاجت نہیں تھی، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا۔ سب کچھ، سارے حربے انہوں نے آزما کے دیکھ لیے، مار پیٹ سے لے کر کھانا بند کرنے تک سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن نتیجتاً اللہ کے دین کو وہ نہیں دبا سکے، اللہ کے دین کا پیغام لانے والوں کو وہ نہیں کچل سکے۔ تو یہاں پر اب ابو جہل کا یہ حال تھا کہ جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اس کو ذلیل کرتا تھا، اور اس کو دھمکیاں دیتا تھا کہ تمہیں ہر طرح سے نقصان پہنچائیں گے اور تمہیں الگ کر دیں گے، اور برا بھلا بھی کہتا تھا، مذاق بھی اڑاتا تھا۔ لیکن اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہو جاتا تھا تو پھر تو اس کے مارنے اور پیٹنے میں اور اس کو ہر طرح سے اس کے اوپر ظلم کرنے میں کوئی کسر روا نہیں رکھتا تھا، اس لیے کہ اس کے بیچارے کے آگے پیچھے کوئی اتنا کوئی پوچھنے والا اور کرنے والا نہیں ہوتا تھا، اس چیز کا بھی فائدہ اٹھاتا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا تھا۔ سوچیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے 4 جو آپ کے صحابہ کرام جن کا سب سے زیادہ درجہ اور فضیلت ہے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا کھانا پینا بند کر دیا اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ ماں نے، آپ دیکھیں، اسلام کی دشمنی میں اپنی اولاد کو گھر سے نکال دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو یہ سمجھتی تھی نا کہ یہ دین سے باہر ہو گیا ہے، دین کا مخالف ہو گیا ہے، دین کے راستے سے ہٹ گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے۔ یہ بہت ہی ناز و نعمت میں پلے تھے، بڑے ناز سے، بڑے لاڈ میں، اور اپنے گھر میں بہت محبت کے ساتھ پلے تھے۔ سختی زمانے کی دیکھی ہی نہیں تھی۔ حالات کی شدت سے جب دوچار ہوئے تو کھال اس طرح ادھڑ گئی جیسے سانپ کی کیچلی اترتی ہے، یعنی اس طرح جگہ جگہ سے کھال گرمی اور سختی سے ادھڑ گئی کھال، لیکن ثابت قدم رہے۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا تھا اور وہ انہیں مکے کے پہاڑوں میں گھماتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا تھا۔ خود امیہ بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے سے مارتا تھا، چلچلاتی دھوپ میں جان بوجھ کے ان کو بٹھائے رکھتا تھا، کھانا پینا بھی نہیں دیتا تھا، بلکہ ان کا کھانا پینا بند کر دیتا تھا۔ اب ظاہر غلام تھے، وہ تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے نا اپنے آقا کے آگے، اور اس سے کہیں بڑھ کر سب سے بڑا ظلم یہ کرتا تھا کہ جب دوپہر میں بہت گرمی اپنے پیک پر ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہے نا عرب علاقے گرم ترین علاقے ہیں، صحرا والے علاقے ہیں، اور وہاں پر جب شدید ترین دوپہر کا وقت ہوتا تھا اور گرمی ہوتی تھی تو مکے کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا تھا، پھر کہتا، خدا کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے، یا تو محمد کے ساتھ کفر کرے۔ حضرت بلال اس حالت میں بھی فرماتے تھے، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ دیکھیں، ذرا سی تکلیف، ذرا سی آزمائش، ذرا سی مشکلات، ذرا سی پریشانیاں آتی ہیں تو عام طور سے لوگوں کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ شکوے، شکایت، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، ہم سے ایسے کیوں کر دیا، ہم تو یہ کرتے تھے، ہم تو اتنی عبادت کرتے تھے، ہم تو اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرتے تھے، پھر بھی ہم پہ یہ مشکل آ گئی، ہم پہ ایسی تکلیف آ گئی، ہم باقی لوگ بھی تو ہیں، وہ تو اس طرح رہتے ہیں۔ یہ سارے واقعات سبق ہیں۔ اسی لیے میں چاہتی تھی اور میری کوشش تھی کہ ہم ان تمام واقعات کو، جو کہ ہم وقتاً فوقتاً پڑھتے بھی رہیں، سنتے بھی رہیں، ان کو تازہ کریں، جانیں کہ کس طرح سے یہ دین پھیلا، کوئی آسان کام نہیں تھا، اور پھر یہ بھی جانیں کہ ہم جس طرح سے ایک رویہ ہے ہمارا کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر غور نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ ایک مسلمان گھر، ایک مسلمان معاشرے میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، یہ کتنا بڑا اس کا احسان ہے۔
تو دیکھیں وہ لوگ جو کہ ایک ایسے معاشرے میں تھے جہاں صرف اسلام کی دشمنی تھی اور لوگ جو تھے وہ مسلمانوں کو ہر طرح کی اذیتیں دے رہے تھے، وہاں پہ ان کی ثابت قدمی دیکھیے کہ وہ اس تکلیف میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد ہی فرماتے تھے۔ ایک روز یہی سب کچھ ہو رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے یہ تکلیف اور یہ حال جب دیکھا تو حضرت بلال کو ایک غلام کے بدلے، اور کہا جاتا ہے کہ 200 درہم یا 280 درہم، یعنی 1 کلو سے بھی زیادہ چاندی کے وہ درہم بنتے تھے، اس کے بدلے خرید کر آزاد کر دیے۔ تب کہیں جا کے ان کی جان اس سے چھوٹی۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر بنو مخزوم کے غلام تھے۔ انہوں نے اور ان کے والد نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا، سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتا تھا۔ اس کے علاوہ کبھی آگ سے جلاتے تھے، کبھی پانی میں غوطے دیتے تھے، یعنی منہ پانی کے اندر اس طرح ڈبو دیتے تھے کہ دم گھٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا یہ عالم بے کسی کا دیکھتے تھے تو آپ ان کو تسلی دیتے تھے اور بہت ہی درد بھرے لہجے میں فرماتے تھے، صبر کرو، صبر، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آل یاسر، صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخر کار حضرت یاسر جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مظالم کی تاب نہیں لا سکے اور وہ بیچارے انہوں نے جان دے دی، اسی طرح سے وہ ختم ہو گئے۔ اور حضرت سمیہ جو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، ان کو ہر وقت جو ہے ابو جہل ہر وقت ستاتا رہتا تھا، تکلیفیں دیتا رہتا تھا۔ ایک دن انہیں بھی کچھ جوش آ گیا اور ان کی گفتگو کا لہجہ ذرا سخت ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، ابو جہل غصے سے بےتاب ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں اس وقت نیزہ تھا۔ ان کی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا، جس کی وجہ سے وہیں ان کا دم نکل گیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدائیں حضرت عمار پر۔ اب ماں باپ کے مرنے کے بعد حضرت عمار صرف رہ گئے تھے۔ ان پر سختی کا سلسلہ جاری رہا۔ انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا، کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر گرم کر کے رکھ دیا جاتا، کبھی پانی میں ڈبویا جاتا۔ ان سے مشرکین کہتے تھے، جب تک تم محمد کو گالی نہ دو گے یا لات و عزیٰ کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے، ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبور ہو کر، یعنی اتنا ظلم تھا، اتنی تکلیف تھی، اتنا مارتے تھے کہ وہ مارتے جاتے تھے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن وہ پھر بھی مارتے رہتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت عمار نے مجبوراً ان کی یہ بات مان لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے اور معذرت کرنے لگے۔ اس پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس پر کوئی گرفت نہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے سوائے تکلیفوں اور اذیتوں کے کچھ تھا ہی نہیں۔ کتنا انسان برداشت کرتے کرتے کبھی کمزور پڑ جاتا ہے، ان کے مظالم کے آگے ان کے منہ سے ایسی بات نکل گئی تھی۔ اسی طرح حضرت وکی جن کا نام افلح تھا، بنی عبدار کے غلام تھے۔ ان کے مالکان ان کے پاؤں رسی سے باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹتے تھے۔ حضرت خباب بن ارد قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت ام انوار کے غلام تھے۔ مشرکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے، ان کے سر کے بال مروڑتے تھے، نوچتے تھے، سختی سے گردن موڑتے تھے، کئی بار دہکتے انگاروں پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا کہ وہ اٹھ نہ سکیں۔ اسی طرح زنیرہ اور نہدیہ ان کی صاحبزادیاں اور ام عبیس یہ سب لونڈیاں تھیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور مشرکین کے ہاتھوں اسی طرح سنگین سزاؤں سے دوچار ہوئیں جو کہ بتائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح کی سزائیں ان کو بھی دی گئیں۔ قبیلہ بنی عدی کے بنی مومل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب
جو بنی عدی سے قبیلہ بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے تھے، اور اس کے بعد کہتے تھے کہ میں نے تجھے کسی مروت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ آخر کار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کے ساتھ عامر بن فہیرہ اور ان کی لونڈیوں کو بھی آزاد کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے علاوہ بھی بہت سے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ ایک دن ان کے باپ نے یہاں تک کہ ان سے کہا کہ تم تو اتنے کمزور غلاموں کو آزاد کر رہے ہو، ایسے غلام آزاد کرو جو بہادر اور طاقتور ہیں اور وقت پڑے تو کچھ کام بھی آ سکیں اور مصیبت میں تمہاری مدد بھی کر سکیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بابا، میرا مقصد تو صرف اللہ کو خوش کرنا ہے۔ مشرکین نے سزا کا ایک یہ طریقہ بھی اختیار کیا ہوا تھا کہ بعض صحابہ کو اونٹ کی یا گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتے تھے، اور جب دھوپ میں وہ تپ کے سکڑنے لگتی تھی، ایک تو ویسے ہی دم گھٹنا لگتا ہے انسان کا، اللہ نہ کرے کبھی کسی کو اس طرح لپیٹا جائے، اور پھر وہ کھال جو ہے وہ سکڑنے لگتی تھی دھوپ سے، اور وہ ایک عجیب اذیت ناک اس گرمی اور حبس اور اس کی تکلیف ہوتی تھی۔ یا پھر کیا کرتے تھے، لوہے کی ذرا پہنا کر جلتے ہوئے پتھر پر لٹا دیتے تھے۔ اللہ معاف کرتے، استغفر اللہ۔ در حقیقت اللہ کی راہ میں ظلم و ستم کا نشانہ بننے والوں کی فہرست بہت لمبی ہے اور بڑی تکلیف دہ بھی ہے۔ حالت یہ تھی کہ جس کے بھی مسلمان ہونے کا پتہ چل جاتا تھا، مسلمان ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے اور ہر طرح کی تکلیف اٹھا اس کو دینے کی کوشش کرتے تھے۔ ان مشکل ترین حالات میں حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو قولاً اور عملاً دونوں طرح یعنی کھلم کھلا اسلام کے اظہار سے روک دیں، کیونکہ جتنا وہ کہتے تھے تو اس کے نتیجے میں اور مظالم اور سختیاں بڑھتی جا رہی تھیں مسلمانوں پر، اور خفیہ طریقے پر اکٹھے ہو کر کام کریں، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھلم کھلا اکٹھے ہوتے تو مشرکین جو تھے ایک تو آپ کی تعداد میں اضافے کو بھی دیکھتے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی ہو سکتا تھا وہ اس کام میں رکاوٹ ڈالنے کی بھی کوشش کرتے، اور اس کے نتیجے میں فریقین میں تصادم بھی ہو سکتا تھا۔ بلکہ سن 4 ہجری میں نہیں، ہجری تو اس وقت شروع نہیں ہوا تھا، سن 4 جو نبوت کے بعد کے جو چوتھا سال تھا اس میں یہ ہو بھی چکا تھا کہ اس کی تفصیل یہ تھی کہ نبوت کا جو چوتھا سال تھا اس میں ایک دفعہ صحابہ اکرام گھاٹیوں میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، تو ایک دفعہ قریش کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تو لڑائی جھگڑا گالم گلوچ شروع ہو گئی۔ جواباً حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی ایک شخص کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کا خون بہنے لگا، اور یہ پہلا خون تھا جو اسلام میں بہایا گیا، نبوت کے چوتھے سال کا یہ واقعہ۔ یہ واضح ہے کہ اگر اسی طرح بار بار ٹکراؤ ہوتا تو پھر لڑائی جھگڑا بڑھتا ہی جاتا، لہٰذا حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ جب تک کہ اتنی طاقت مسلمانوں کو حاصل نہ ہو پس پردہ رہ کر ہی کام کیا جائے۔ چنانچہ اب عام صحابہ اکرام اپنے دین کو، اپنی عبادت کو، اپنی تبلیغ کو اور اپنی جو بھی اجتماعات ان کے ہوتے تھے سب کچھ پس پردہ رہ کر کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام مشرکین کے سامنے ابھی بھی کھلم کھلا انجام دے رہے تھے، اور عبادت بھی سب کے روبرو کرتے تھے، کچھ آپ چھپ کر کچھ نہیں کرتے تھے، کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روک نہیں سکتی تھی۔ تاہم آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ تھا، اس لیے آپ مسلمانوں کے ساتھ جو ملاقات ہوتی تھی اس کو مصلحت کے پیش نظر خفیہ طور سے کیا کرتے تھے۔ ادھر ارقم بن ابی الارقم مخزومی کا مکان کوہ صفا پر ان مشرکین کی سرکش نگاہوں سے اور ان کی محفلوں سے ذرا دور الگ تلگ واقع تھا، اس سے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں سال جو ہے نبوت کے اسی مکان کو اپنی دعوت اور مسلمانوں کے اجتماع کا مرکز بنا لیا۔ اب یہ ظلم و ستم کیونکہ اس قدر اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ نبوت کے چوتھے سال کے درمیان یا آخر میں شروع ہوا، اور ابتداً معمولی تھا مگر دن بدن اور ماہ بہ ماہ بڑھتا ہی چلا گیا، یعنی کمی اس کے بجائے اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال کا
وسط یعنی بیچ تک پہنچتے پہنچتے یہ اپنے عروج پہ پہنچ گیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے لیے مکے میں رہنا مشکل ترین ہو گیا، اور اب ان کو ان سے نجات کا کوئی راستہ سوچنے پہ وہ مجبور ہو گئے۔ اسی دوران ایک اور واقعہ بھی ہوا یہ کہ مشرکین جو تھے ان میں کچھ لوگ جو تھے وہ آپ اس الجھن میں پڑ گئے تھے، یعنی ان کے دل میں بھی یہ خیال آنے لگا تھا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل، صحیح معنوں میں کون ہمارا خیر خواہ ہے اور کون ہمارا بدخواہ ہے۔ اب کچھ یہ سوالات ان کے دلوں میں بھی جگہ بنانے لگے تھے۔ اسی زمانے میں آپس میں ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، یہ طے کیا کہ ابو معیط کے بیٹے عقبہ کو لے کر جائیں اور مدینہ میں جا کر یہودی عالموں سے ملیں، کیونکہ ان کی نظروں میں تو اہل کتاب جو اہل کتاب تھے وہ وہی یہودی ہی تھے۔ تو انہوں نے کہا وہاں جا کر ان سے کو یہ سارا کچھ بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری باتیں بتاؤ، پھر ان سے پوچھو کہ ان کا کیا خیال ہے، کیونکہ وہ لوگ اہل کتاب ہیں تو نبیوں کا علم ان کے پاس زیادہ ہے، وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ نظر اور عقبہ دونوں جو ہیں وہ یہودی عالموں کے پاس گئے اور ان سے اپنے آنے کی غرض بتائی۔ یہ ساری باتیں سن کر ان یہودیوں نے کہا کہ ہم تمہیں کچھ سوالات دیتے ہیں، یہ ان سے پوچھو، اگر وہ تینوں باتیں بتا دیں تو سمجھ لو کہ وہ سچے پیغمبر ہیں، ورنہ یہ سمجھ لو کہ وہ جھوٹے ہیں، اور پھر جو دل میں آئے وہ ان کے ساتھ کرو۔ پہلا سوال یہ تھا کہ پچھلے زمانے میں کچھ جوان تھے، ان کی داستان بڑی عجیب و غریب ہے، ذرا محمد سے پوچھو، دیکھو اس کے متعلق وہ کیا بتاتے ہیں۔ نیز یہ بھی پوچھو کہ ایک آدمی گزرا ہے، اس نے زمین کا چپا چپا چھان مارا، محمد سے پوچھو کہ اس کے متعلق بھی جانتے ہیں وہ۔ یہ بھی پوچھو کہ یہ قرآن وہ لاتے کہاں سے ہیں، اگر یہ تینوں باتیں وہ بتا دیں تو سمجھ لو کہ سچے پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں لوٹ کر آ گئے مکہ واپس۔ قریش کو تو ان کا انتظار تھا ہی، دیکھتے ہی انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا رہا بھائیوں، کیا پوچھ کر آئے ہو؟ انہوں نے جو بات چیت ہوئی تھی وہ ساری بتا دی۔ اب وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے یہی سوالات کیے۔ آپ نے کچھ مہلت چاہی اور وہی کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ زیادہ وقفہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وہی ساری باتیں بتا دیں۔ ان نوجوانوں کا قصہ بھی بتایا، اصحاب کہف جو سورہ کہف میں تفصیل سے موجود ہے، اس سیاح کے متعلق بھی بتایا کہ وہ ذوالقرنین تھے اور یہ ان کا واقعہ ہے، ان کا ذکر بھی سورہ کہف میں موجود ہے۔ پھر تیسرے سوال کے بارے میں فرمایا کہ انہیں بتا دو کہ یہ وحی میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگ انسانی کلام اور آسمانی کلام میں تمیزی نہیں کر پاتے اور شبہ کرتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے، اور کوئی انسان اسے گھڑتا ہے، تو وجہ صرف یہ ہے کہ تم علم سے محروم اور بصیرت سے کوسوں دور ہو۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پوچھتے ہیں آپ سے، یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، آتی ہے، مگر تم لوگوں کو کم ہی علم ملا ہے، دیا گیا ہے۔ اب گو کہ ان سورہ کہف میں جو ہے ان کے سوالوں کے جواب بھی تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی باتیں تھیں کہ جن پہ غور و فکر کرتے، جن کو اگر واقعی سمجھنے کی نیت سے سنتے تو ان کے اور بھی بہت ساری ان کی غلط فہمیاں جو تھیں وہ دور ہو جاتی۔ مثلا یہ کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نتائج ہمیشہ جو بھی ظاہری حالات ہوتے ہیں اس کے حساب سے نہیں ہوتے، بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری حالات بالکل برعکس ہوتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ کچھ بالکل اس کے الٹ نکلتا ہے۔ اس میں اس طرف بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ اگر مسلمانوں کے خلاف جو ظلم و تشدد یہ قائم کیے ہوئے تھے، اس کے نتائج بھی بالکل برعکس نکلیں گے، اور یہ سرکش مشرکین اگر ایمان نہ لائے تو آئندہ انہی کے لیے جو ہے وہ ان جو مجبور اور جن کے اوپر یہ اتنا ظلم و تشدد کر رہے ہیں جن مسلمانوں پر، انہی کے سامنے ان کو اپنا سر جھکانا پڑے گا اور اپنی قسمت کے فیصلے کے لیے انہی کے سامنے پیش ہوں گے۔
پھر ذوالقرنین کے واقعے میں بھی چند خاص باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ پہلا یہ کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ فتح و کامرانی ایمان کی ہی راہ میں ہے، کفر کی راہ میں نہیں ہے۔ نمبر 3 یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں میں سے ایسے افراد کھڑے کرتا رہتا ہے جو مجبور اور بے بس انسانوں کو، جن پہ ظلم ہو رہا ہو، ان انسانوں کو اس دور کے جو ظالم ہوتے ہیں ان سے نجات دلاتے ہیں۔ اللہ ضرور ہر دور میں ایسے افراد کو کھڑا کرتا رہتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کے صالح بندے، نیک بندے ہی زمین کی وراثت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو تھیں وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی انہوں نے سنی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید تھی کہ شاید اب یہ مشرک جو ہیں وہ ان سوالوں کے جواب پانے کے بعد ایمان لے آئیں، لیکن ان کے دل تو بہت ہی سخت اور سیاہ ہو چکے تھے، وہ ذرا بھی نرم نہ پڑے۔ نرم پڑنا تو درکنار اور ہٹ دھرمی پر اتر آئے۔ چنانچہ نظر بولا، بھائیو رکو، محمد جیسی باتیں میں بھی تمہیں ابھی سناتا ہوں۔ پھر ایک دوسرے نے کہا، اس قرآن کو سنو ہی نہیں، یہ تو بالکل نعوذ باللہ پاگلوں کی بکواس ہے، جتنا ہو سکے ان کا مذاق اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ اسی طرح محمد جو ہیں وہ قابو میں آ جائیں۔ ابو جہل نے کہا، کیا محمد کی باتوں سے تم ڈرتے ہو سکتا ہے کہ یہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تم آگ میں جلائے جاؤ اور اللہ کے سپاہی جو ہیں وہ تمہیں پکڑنے نکل بھاگنے نہیں دیں، یہ کوئی ڈرنے کی بات ہے؟ کیا ہم میں سے 100 بھی ایک کے لیے کافی نہیں ہوں گے؟ یعنی اتنی ڈٹائی اور یہ سرکشی، اتنا سب کچھ سننے اور جاننے کے بعد بھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ نجاشی جو ہے، حبشہ کا بادشاہ جو ہے، وہ ایک عادل بادشاہ ہے اور وہاں پر کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ عیسائی مذہب کا تھا، جو کہ اس وقت جو دین تھا عیسائیت اس پر ہی تھا، اوریجنل تو اب رہا ہی نہیں تھا باقی، لیکن یہ کہ ایک عادل بادشاہ تھا اور کسی پر ظلم نہیں کرنے دیتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اب ان تکلیف دہ حالات اور اس مظالم سے اپنی بچاؤ کے لیے اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس کے بعد ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق رجب سن 5 یعنی 90 میں، نبوت کے 5ویں سال میں، صحابہ کرام کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھیں۔ ابو لہب کے بیٹے نے جب طلاق دے دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے، ورنہ وہ پیچھا کرتے اور ان کو کسی طرح سے جانے نہ دیتے، زبردستی لے آتے اور مزید اور زیادہ ان کے پر ظلم اور سختیاں کرتے۔ ان کا اس قافلے کا رخ جو تھا بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کی طرف تھا۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں جو روانہ ہونے والی تھیں اور انہیں اپنے ساتھ لے کر سمندر پار حبشہ چلی گئیں۔ قریش کو کافی دیر بعد ان کی روانگی کا علم ہو سکا، پھر بھی انہوں نے پیچھا کیا اور ساحل تک پہنچے، لیکن صحابہ کرام سمندر میں آگے جا چکے تھے، اس لیے نامراد واپس آئے۔ ادھر مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر چین کا سانس لیا۔ اسی سال رمضان میں یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا، ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کفار نے اس سے پہلے عموماً قرآن سنا نہ تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اس سورت کی تلاوت شروع کی اور ان کے کانوں میں ایک ایسی رانائی اور ایسی دلکشی اور عظمت لیے ہوئے جس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، ایسی خوبصورت آواز اور الفاظ میں کلام الہی ان کے کانوں میں پڑا تو انہیں کچھ ہوش ہی نہیں رہا، اور وہ سب کے سب
ہمتن گوش ہو گئے اسی آواز کی طرف، کوئی خیال کسی اور کے دل میں آیا ہی نہیں، یہاں تک کہ جب آپ نے سورت کے آخر میں دل دہلانے والی آیات تلاوت فرما کر اللہ کا یہ حکم سنایا، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ ہی آپ نے سجدہ فرمایا تو کسی کو بھی اپنے پر قابو نہ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ حقیقت یہ کہ اس موقع پر حق کی رانائی و جلال بھی تھا نا اللہ کے کلام نے، ان متکبرین کو، مستہزئین کو ان کی ہٹ دھرمی کا پردہ چاک کر دیا، انہیں اپنے اوپر قابو ہی نہ رہا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ بعد میں جیسے ہی انہیں احساس ہوا کہ کلام الہی کے جلال نے کس طرح ان کو ان کی فطرت کے خلاف جو کچھ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، کس طرح ان کے اندر کی جو وہ تھی اس کو ابھارا اور وہ وہی کام کر بیٹھے جسے ختم کرنے اور مٹانے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس واقعے پر اب کیا ہوا کہ جو مشرکین وہاں موجود نہیں تھے، کیونکہ جو وہاں موجود تھے نا وہ تو سب کلام الہی کے حسن میں اور اس کے جلال کے اثر میں اس حد تک آ چکے تھے کہ سب کے سب کا ایک ہی جیسا حال تھا، لیکن جو وہاں موجود نہیں تھے ظاہر ہے ان کو اس کیفیت کا اندازہ نہیں تھا، انہوں نے وہاں موجود مشرکین پر ہر طرف سے لعنت ملامت شروع کر دی اور برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اب جو وہاں لوگ موجود تھے وہ تو بالکل ہی پریشان ہو گئے، کیونکہ ایک طرح سے اب تو وہ زد میں آ گئے نا، سب ان کو بھی برا بھلا کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا حرکت کی کہ جس چیز کے خلاف اتنا محنت اور تگ و دوڑ کی جا رہی ہے وہی کام تم کر بیٹھے وہاں۔ اب انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور جھوٹ گڑھا کہ آپ نے ان بتوں کا ذکر عزت و احترام سے کرتے ہوئے یہ کہا تھا۔ اب آپ دیکھیں ایک نئی جھوٹی بات کہی، حالانکہ یہ صریح جھوٹ تھا جو محض اس لیے گڑھ لیا گیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرنے کی جو غلطی ہو گئی ہے، ان کی نظر میں تو غلطی تھی نا، آپ کیسے جان چھوڑائیں، اس کے لیے ایک معقول عذر پیش کیا جا سکے۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ کرتے تھے اور آپ کے خلاف ہمیشہ افترا پردازی کرتے رہتے تھے تو وہ ظاہر ہے جھوٹ کا ہی سہارا لیتے۔ بہرحال مشرکین کے سجدہ کرنے کے اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین کو بھی معلوم ہوئی، لیکن اپنی صورتحال سے یعنی اصل جو بات تھی اس سے بالکل ہٹ کر، یعنی انہیں یہ خبر اس طرح پہنچی کہ قریش مسلمان ہو گئے اور سب ظاہر سجدہ جب ہی کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ماہ شوال میں مکے واپسی کی راہ لی، لیکن جب اتنا قریب آ گئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تو حقیقت حال ان کے اوپر آشکارا ہوئی، انہیں صحیح سچویشن کا اندازہ ہوا۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو واپس حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہوئے، کیونکہ وہاں کا یہ بھی ایک نظام تھا، ایک سسٹم تھا کہ اگر کسی قبیلے کی پناہ حاصل ہو جاتی تھی، یعنی کہیں رشتہ داری یا دوستی کی وجہ سے کوئی قبیلہ جو ہے پشت پناہی پہ تیار ہو جائے تو پھر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اس کے بعد ان مہاجرین پر خصوصاً اور باقی مسلمانوں پر عموماً قریش کا ظلم و تشدد اور ظلم و ستم جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا گیا، اور ان کے خاندان کے اپنے لوگوں نے بھی انہیں خوب ستایا، کیونکہ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی نے جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا نا، اس سے وہ تو ان کو بہت ہی ایک جھنجھلاہٹ اور غصہ تھا کہ یہاں تو ہم اتنا برا ان کا حال کر رہے تھے اور وہاں جا کے یہ اتنی عافیت اور اتنے اچھے حال میں رہ کے آ گئے کہ مجبور ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو پھر ہجرت حبشہ کا مشورہ دیا۔ لیکن یہ اب دوسری ہجرت جو تھی یہ پہلی ہجرت کے مقابلے میں زیادہ مشکلات لیے ہوئی تھی، کیونکہ اب تو قریش چوکنا ہو گئے تھے اور ایسی کسی بھی کوشش کو ناکام بنانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے، لیکن مسلمان اس سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے سفر آسان بنا دیا۔ چنانچہ وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی شاہ حبشہ کے پاس پہنچ گئے۔ اس دفعہ کل 82 یا 83 مردوں نے ہجرت کی، حضرت عمار کی ہجرت بھی اس میں شامل ہے، اور 18 یا 19 عورتوں نے۔ علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یقین کے ساتھ عورتوں کی تعداد 18 لکھی ہے، یعنی 82 یا 83 مرد تھے اور 18 یا 19 عورتیں تھیں۔ تو اس طرح سے
حبشہ کی طرف مسلمانوں کی دوسری ہجرت بھی ہو گئی. اب وہاں جا کے کیا حالات ہوئے اور کس طرح سے مسلمانوں نے وہاں کیسے اپنا دفاع کیا اور قریش نے کس طرح ان کے ساتھ دشمنی نکالی، وہاں پر بھی انشاءاللہ تعالی آگے ہم بیان کریں گے.